अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं स्टोरीज़ 2.0। जो लोग हमारे इस चैनल को सुनते हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं, वो ये बात जान लें कि आप बिल्कुल ठीक जगह पहुँचे हैं, क्योंकि सुल्तान महमूद गजनवी की कहानियाँ यूट्यूब पर हज़ारों मौजूद हैं। मैंने बहुत तज्ज़िया किया, बहुत तजुर्बा किया, बस सारी झूठ पर मबनी है, व्यूज़शिप और पैसों का फड्डा। मैं जो कहानी आपको पेश कर रहा हूँ ये 3-4 किताबों का मजमूआ है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुसलमानों की तारीख हक़ाइक़ के साथ मालूम हो। इसीलिए मेरी इस कोशिश की दाद ज़रूर दीजिएगा और मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखें। अगर आपने पिछली एपिसोड नहीं सुनी तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और एपिसोड सुन लें। कल हमने कहानी का इख्तिताम किया था कि अमीर फ़ाइक ऐसा बीमार पड़ा कि चंद दिनों बाद इंतकाल कर गया और तोज़ान बेग ऐसा भागा कि उसे कहीं मालूम ही ना हुआ कि वो कहाँ भाग गया, किसी को कोई खबर ही ना हुई। आज हम कहानी की अगली एपिसोड का आगाज़ करते हैं कि काशगर का हुक्मरान एलिक ख़ान था। उसने ये भी देखने की ज़रूरत महसूस ना की कि जंगी और सियासी हालात क्या हैं। वो यही जान सका कि खाना जंगी हो रही है, जिससे उसे फ़ायदा उठाना चाहिए। वो आगे बढ़ा और शाह बुखारा के छोटे भाई अब्दुल मालिक को कत्ल कर डाला। इसका नतीजा ये निकला कि सामानी ख़ानदान का खात्मा हो गया। अब्दुल मालिक के कत्ल से एलिक ख़ान कोई फ़ायदा ना उठा सका, क्योंकि सुल्तान महमूद कहर और अताप से सब पर छा गया था। उसने बल्ख और खुरासान को सल्तनत गजनी में शामिल किया। इस खाना जंगी की बातें इतनी मुख्तसर नहीं जितनी सुनाई गई हैं। ये दास्तान बड़ी ही तवील और बड़ी ही अफसोसनाक बल्कि शर्मनाक है। सुल्तान महमूद की इस फ़ौज को खासा जानी नुकसान पहुंचा, जो हिंदुस्तान के महाराजों का हमला रोकने और जवाबी हमला करने के लिए तैयार कर रहा था। उसके ख़िलाफ़ जिन फ़ौजों को लड़काया गया वो भी मुसलमान फ़ौजें थीं, जिनमें एहतियात होता तो आज हिंदुस्तान की तारीख़ मुख्तलिफ होती। जो गद्दार और बागी अमरा भाग गए थे, उनके घरों से यहूदी, ईसाई और हिंदू लड़कियां बरामद हुई। वहाँ जो लोग पकड़े गए उन्होंने बताया कि उन हुक्मरानों और अमरा को गैर मुसलमों से मदद और शय मिलती थी। हिंदुस्तान से हिंदू लड़कियां करामती फ़िरके की सरबराह भेजा करते थे। ये फ़िरका अपने आप को मुसलमान कहलाता था, मगर इसके अकीदे गैर इस्लामी थे। ये फ़िरका ईसाइयों की तख्लीक था। यही ईसाई सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के दौर में सुलहबी कहलाने लगे थे। राजा जयपाल का जासूसी निज़ाम न होने के बराबर था। उसे सिर्फ ये इत्तला मिली कि सुब्तगीन फौत हो गया है। गजनी के दीगर हालात का उसे इल्म नहीं था। अगर वो उस वक्त हमला कर देता जब सुल्तान महमूद खाना जंगी में उलझा हुआ था, तो वो अपने मकसद में कामयाब हो सकता था। और ये भी हो सकता था कि सुल्तान महमूद के दुश्मन जयपाल की मदद करते। ये अल्लाह का करम था कि उस दुश्मन की आंखें और कान बंद रहे। उसके मुकाबले में राजा जयपाल की सबसे बड़ी छावनी लाहौर में सुल्तान महमूद गजनवी के जासूस बेदार और सरगर्म थे। इमरान राहत को गजनी के दोनों कैदियों निज़ाम और यज़ी और कासम बल्खी को अपने घर ले गया था। अगली सुबह जब वह हस्बे मामूल राज महल के अहाते के उस कमरे में जहाँ ये दोनों कैदी रहते थे नाश्ता लेकर गया और कमरा खाली देखकर दरवाजे में बैठ गया। उसने 3-4 मुलाजमों से पूछा कि कैदी कहाँ चले गए हैं। किसी को मालूम ना था। वो दरवाजे के सामने टहलता रहा। कुछ देर बाद राजा जयपाल का बुलावा आ गया। इमरान बिलाजरी ने बताया कि वो नाश्ता लेकर आया तो कैदी यहाँ नहीं थे। मुझे मुसलमानों पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। राजा जयपाल को कैदियों के लापता होने के बाद खबर मिली तो उसने ऐसा कहा, मैंने इनके कमरे से पहरा हटाकर गलती की थी। वो शहर में नहीं हो सकते। तमाम रास्तों की नाकाबंदी कर दो। पेशावर की तरफ सवार दौड़ा दो। पेशावर से गजनी की तरफ निकलने वाले रास्तों की नाकाबंदी के लिए कासिद रवाना कर दो। उसके वज़ीर ने कहा, महाराज 2 कैदियों के फ़रार से क्या नुकसान हो गया। आपकी तवज्जो कूच की तैयारी पर रहनी चाहिए। दोनों कैदियों के लिए इतनी ज़्यादा नफरी को इधर उधर दौड़ा देना मुनासिब मालूम नहीं होता। राजा ने कहा, उनके फ़रार का मुझे कोई अफसोस नहीं। मैं उनसे जो कुछ मालूम करना चाहता था वो कर लिया है। मैं इन्हें सज़ा देना चाहता हूँ। इन्हें पकड़ने का बंदोबस्त बहुत जल्दी करो। इसके साथ ही राजा जयपाल को ये खबर सुनाई गई कि इंसानी कुर्बानी के लिए एक लड़की मुंतखब कर ली गई है और तकरीबन 15 दिनों बाद इसकी गर्दन काट कर इसके खून का तलक राजा के माथे पर लगाया जाएगा।
راجا کو یہ بھی بتایا گیا کہ اب وہ جب چاہے غزنی پر حملے کے لیے کوچ کر سکتا ہے، فتح اسی کی ہوگی۔ راجا نے کہا ہم بہت جلد کوچ کریں گے۔ شام کو جب عمران اپنے گھر آیا تو وہ مطمئن اور خوش تھا، اس پر کسی نے شک نہیں کیا تھا، اور یزی اور بلخی اس کے پیچھے پڑ گئے کہ وہ انہیں جلدی یہاں سے نکالے۔ عمران نے انہیں بتایا کہ اب وہ کئی دنوں تک اس کمرے سے نہیں نکل سکیں گے کیونکہ شہر کے ارد گرد ناکہ بندی شروع ہو گئی ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد دروازے پر مخصوص قسم کی دستک ہوئی۔ عمران بلازری نے مسکرا کر کہا دوست آئے ہیں، کوئی خبر لائے ہوں گے۔ اس نے جا کر ڈیوڑی کا دروازہ کھولا، 2 آدمی اندر آئے۔ عمران نے دروازہ بند کر کے زنجیر چڑھا دی۔ ان دونوں کو وہ یزی بلخی کے کمرے میں لے گیا اور تعارف کرایا۔ یہ دونوں آدمی پنجاب کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ راجا جے پال بہت جلدی کوچ کر رہا ہے، اب 2 کام کرنے ہیں، ایک یہ کہ کسی کو غزنی روانہ کرنا ہے جو وہاں راجا جے پال کی کوچ کے قبل از وقت اطلاع پہنچا دے، دوسرا یہ کہ شہر سے باہر تمام فوجوں کی رسد، خیمے اور بیل گاڑیاں جمع ہیں۔ آج اس ذخیرے سے بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، اسے آگ لگانی ہے۔ عمران نے پوچھا اس کا کیا انتظام ہے؟ لاہور میں ایسے انتظام کی کبھی بات نہیں ہوئی، اس سے پہلے لاہور والوں نے کیا کارنامہ کر دکھایا تھا؟ ایک جاسوس نے کہا۔ ایک ہندو لڑکی کے پیچھے آپس میں لڑ مرے تھے، اب بھٹنڈا والوں نے انتظام کیا ہے، یہاں کے آدمیوں کو بتانا ضروری ہے۔ بھٹنڈا راجا جے پال کی راجستھانی تھی، اس لیے غزنی کے زیادہ تر جاسوس وہیں رہتے تھے۔ جب سے راجا جے پال نے غزنی پر حملوں کا سلسلہ شروع کیا تھا، اس نے لاہور کو فوج کا مرکز اور مستقر بنا لیا تھا۔ غزنی کے جاسوسوں کے ساتھ مقامی آدمی بھی شامل ہو گئے تھے، ان میں سے زیادہ تر جوان سال اور نوجوان تھے۔ یہ ہندو راج کے ستائے ہوئے لوگ تھے اور غزنی کے حکمرانوں کے لیے راہ ہموار کر رہے تھے۔ اب لاہور میں راجا جے پال اپنے لشکر کے لیے اپنی رسد اور دیگر سامان جمع کر رہا تھا۔ بھٹنڈا کے جاسوسوں نے اس ذخیرے کی تباہی کا یہ انتظام کیا کہ 20-25 گھوڑا سوار عام مسافروں کے بھیس میں لاہور کے مضافات میں پہنچ گئے تھے۔ وہ گٹھے نہیں آئے، ایک دوسرے سے دور رہتے ہوئے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ لاہور کے آدمیوں کو صرف اطلاع دینا ضروری تھا۔ فوجی ساز و سامان کے اس ذخیرے میں جو راجا جے پال نے غزنی پر حملے کے لیے لاہور کے مضافات میں ڈھیر کر رکھا تھا، جلدی آگ پکڑنے اور پھیلانے والے ڈھیر خیموں کے تھے۔ یہ 1000 خیمے تھے جنہیں لپیٹ کے ڈھیروں کی صورت میں رکھا گیا تھا۔ فوج کے ساتھ رسد لے جانے والے بیل گاڑیاں بھی تھیں، ہر ایک دوسرے کے ساتھ لگا کر کھڑی کی گئی تھی۔ ان کے علاوہ اور بے انداز سامان تھا جو کم و بیش 1.5 میل لمبے اور 4-5 چوڑے رقبے پر تھا۔ اس رقبے میں درختوں کی بہتات تھی۔ راجا جے پال کو جلدی کوچ کرنا تھا، اس لیے یہ سامان تیاری کی حالت میں باہر ہی پڑا رہنے دیا گیا۔ اس پر پہرے کا معمولی سا انتظام کیا۔ گشتی سنتری گھوڑوں پر اس کے ارد گرد گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ ایسا واقعہ پہلے کبھی نہیں سنا ہوا تھا کہ فوجی سامان کو کسی نے کوئی نقصان پہنچایا ہو یا کوئی سامان چوری ہو گیا ہو۔ خطرہ صرف مسلمانوں کی طرف سے تھا، لیکن مسلمان کی آبادی آٹے میں نمک کے برابر تھی، انہیں ہندو اپنا زر خرید غلام سمجھتے تھے۔ یہ تو راجا جے پال کو معلوم تھا کہ اس کی ریاست میں غزنی کے جاسوس موجود ہیں، لیکن اسے کبھی گمان بھی نہیں ہوا تھا کہ مسلمان اس کی جنگی قوت کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کر اس نے اتنے بڑے فوجی ذخیرے کی حفاظت کا وہ انتظام نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا۔ ہندو رعایا کا اسے ڈر ہی نہیں تھا۔ اس نے پنڈتوں کے ذریعے ہندوؤں پر مسلمانوں کے خلاف اتنی نفرت پھیلا رکھی تھی کہ ہر ہندو یہ خواہش لیے ہوئے تھا کہ اس کا راجا مسلمانوں کے ملکوں پر حملہ کرے اور مسلمانوں کو غلام بنا کر ہندو مت میں لایا جائے۔ اس مقصد کے لیے ہندوؤں نے اپنے راجا کو مالی مدد بھی دی تھی۔ انہوں نے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر روپیہ، پیسہ اور سونا، ہیرے جیورات بھی دیے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ہندو عورتیں سوت کاٹ کر بازاروں میں بیچتی اور آمدنی راجا کے خزانے میں جمع کرا دیتی تھی، لہٰذا غزنی پر حملے کے لیے یہ جو فوجی سامان کے انبار اکٹھے کیے گئے تھے، ان میں ہندو رعایا کا خون پسینہ شامل تھا۔ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ کوئی بھی ہندو اس سامان کو نقصان پہنچائے گا۔
نقصان پہنچانے والے لاہور پہنچ چکے تھے۔ یہ شہبازوں سے لڑ جانے والے معمولے تھے، آتش نمرود میں کود جانے والے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ اس نظریے کے قائل تھے کہ اپنے دشمن بادشاہ کا تختہ الٹنے کے لیے بادشاہ ہونا ضروری نہیں ہوتا، اور فوج کو نقصان پہنچانے کے لیے فوج کی ہی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایمان مضبوط ہو تو مضبوط قلعے بھی سر کیے جا سکتے ہیں۔ وہ اس مذہب کے سرفروش تھے جو محمد بن قاسم عرب کی سرزمین سے اس دھرتی میں لایا تھا۔ وہ ہندوستان میں اسلام کے ٹمٹماتے ہوئے چراغ کے پروانے تھے، جو راجہ جے پال کے سامان کو اپنے خون سے جلتا رکھنے کا عزم کیے ہوئے تھے۔ وہ آئے گھوڑوں پر تھے۔ ان کے دو ساتھی شام کو عمران بلازری اور لاہور کے 2-3 اور ذمہ دار جاسوسوں کو لاہور میں اپنی موجودگی اور مقصد کی اطلاع دے کر شہر سے نکل گئے تھے۔ وہ غریبانہ سے کپڑوں میں ملبوس ذریعہ معاش کی تلاش میں مارے مارے پھرنے والے مسافر لگتے تھے۔ رات کو جب شہر سو گیا تھا، وہ شہر سے دور ایک جگہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اس مقصد پر جس کی خاطر وہ آئے تھے جانیں قربان کرنے کا حلف اٹھایا، ایک دوسرے سے ہاتھ ملائے اور ایک دوسرے کو خدا حافظ کہا۔ انہیں ایک دوسرے کو دوبارہ دیکھنے کی امید نہیں تھی۔ وہ زندہ واپس جانے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ ایسے مرد مجاہد تھے۔ گھوڑے کچھ دور باندھ کر وہ 1.5 میل لمبے ذخیرے کی مختلف اطراف کو 2 ہو کر پھیل گئے۔ ان کے پاس چھوٹے مشکیزے تھے جو مسافر اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کے ساتھ پانی کے لیے رکھتے تھے، مگر ان کی مشکیزوں میں پانی نہیں، تیل تھا، اور ان کے پاس آگ لگانے والا سامان بھی تھا۔ ایک جگہ سے 2 گھوڑ سوار سنتری آ گئے، چلے گئے تو وہ جانباز پیٹ کے بل رینگتے آگے آگے اور خیموں کے 2 ڈھیروں کے درمیان جا کر رک گئے۔ انہوں نے مشکیزوں کے منہ کھولے اور تیل خیموں کے ڈھیروں پر چھڑک دیا۔ بیشتر اس کے کہ سنتریوں کو تیل کی بو آتی، اسے آگ لگا دی گئی۔ عین اس وقت ایک اور جگہ سے شعلہ اٹھا۔ سنتریوں نے شعلے دیکھے تو انہوں نے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی۔ وہ آگ کی دونوں جگہوں تک آئے تو کئی اور جگہوں سے شعلے اٹھے۔ 4 جانبازوں نے بیل گاڑیوں میں تیل چھڑک کر آگ لگا دی، بیشتر اس کے کہ سنتری جان سکتے کہ یہ آگ کیسے لگی ہے۔ آگ لگانے والے نکل گئے تھے۔ وہ اپنے گھوڑوں تک پہنچے اور شعلوں کی روشنی سے دور کی تاریکی میں غائب ہو گئے۔ ہوا کی رفتار کافی تھی، شعلے تیزی سے پھیلنے لگے۔ سوئے ہوئے سنتری جاگ اٹھے، جاگے ہوئے سنتری شعلوں کے نرخے سے بچنے کے لیے بھاگ اٹھے۔ سنتریوں کے شور و غل سے اور شعلوں کے اٹھتی آوازوں سے اور زیادہ بھیانک سین بن گیا۔ شہر میں جتنی بھی فوج تھی سب بیدار ہو گئی اور آگ پر ٹوٹ پڑی۔ آگ 1.5 میل لمبے اور اس سے نصف چوڑے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی۔ درخت جھلس رہے تھے۔ فوج کے لیے آگ پر قابو پانا ناممکن تھا۔ شعلے اتنے اونچے جا رہے تھے کہ کوئی فوجی قریب جانے کی جرات نہیں کرتا تھا۔ سپاہیوں کو حکم دیا گیا کہ اس سامان کو بچائیں جس تک ابھی آگ نہیں پہنچی تھی۔ شہر کی تمام تر آبادی جاگ اٹھی۔ مسلمان خوش تھے مگر ہندوؤں پر ماتم کا سما طاری ہو چکا تھا۔ وہ اس آگ کو آگ کا دیوتا کا قہر سمجھ رہے تھے۔ مندروں کے سنگ اور گھنٹے بجنے لگے۔ عورتیں مندروں کو دوڑ پڑیں، مردوں کو فوجی اپنے ساتھ لے گئے۔ پانی کنوؤں سے نکالا جا رہا تھا۔ گھوڑا گاڑیوں پر بڑے مشکیزے اور ڈھول لا کر دریا سے پانی لایا جانے لگا، لیکن شعلے اتنے اونچے اور ایسے ہیبت ناک تھے کہ نصف میل دور سے بھی ان کی تپش ناقابل برداشت تھی۔ یہ سب ماجرا ناظرین چل رہا تھا، اتنے میں ایک کسی کی خوفناک سی آواز آتی ہے، تمام سنتریوں کو قتل کر دو، انہیں اسی آگ میں زندہ پھینک دو۔ یہ راجہ جے پال کی آواز تھی۔ وہ چیختا چلاتا حکم دیتا اور گالیاں بکتا پھر رہا تھا۔ جس گھوڑے پر وہ سوار تھا وہ گھوڑا بھی اسی کی طرح غصہ اور بے چینی میں ہانکتا رہا۔ اس کے درباری وزیر اور جرنیل اس کے عتاب سے خوفزدہ اور فوجیوں اور شہریوں کو حکم اور گالیاں دیتے پھر رہے تھے۔ تھوڑا سا سامان بچایا جا سکا۔ راجہ اور اس کے جرنیل وغیرہ تھک ہار کر پیچھے ہٹ گئے اور بے بسی کے اس عالم میں آگ کے قہر کو دیکھنے لگے۔
راجہ جے پال نے کہا یہ معلوم کرنا بہت مشکل ہے کہ آگ کس طرح لگی ہے۔ فی الحال جتنے بھی یہاں سنتری تعینات تھے سب کو قید خانے لے جاؤ اور الٹا لٹکا دو، اور ان میں سے جو بتا دے کہ آگ کس طرح لگی ہے تو اسے اتار لینا، باقی کو اسی حالت میں مر جانے دو۔ 15 دنوں کے اندر اندر سامان پورا کرو، میں چند دنوں میں کوچ کر جانا چاہتا ہوں۔ سبکتگین کے مرنے کی اطلاع ملتے ہی ہمیں کوچ کر جانا چاہیے تھا۔ اب جو وقت گزرتا جائے گا سبکتگین کے جانشین کو تیاری کا موقع ملتا رہے گا۔ راجہ کے وزیر ادے شنکر نے کہا یہ مسلمانوں کا کام بھی ہو سکتا ہے۔ کیا مہاراج کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ جو غزنی کے 2 قیدی ہم سے فرار ہو گئے یہ ان کا کام بھی ہو سکتا ہے؟ غصے کی قہر آواز میں راجہ جے پال نے حکم دیا تمام مسلمانوں کے گھروں کی تلاشی لو، کسی پر ذرا سا بھی شک ہو اسے میرے سامنے لے آؤ۔ مسلمانوں کے گھروں سے جتنی نقدی زیورات اور اناج ملے وہ اپنے قبضے میں لے لو۔ لیکن راجہ نے ذرا سوچ کر کہا میں سوچتا ہوں کہ یہ لوگ اتنی جرت نہیں کر سکتے، یہ ناپاک قوم اس سے زیادہ جرت بھی نہیں کر سکتی۔ ایک جرنیل نے ایسا کہا، آپ غزنی کے 2 قیدیوں سے ان کی فتح کا جو راز معلوم کرتے رہے وہ یہی ہے کہ اس قوم میں اتنی زیادہ جرت ہے جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہمیں ان کی یہ جرت توڑنی ہے۔ میں اس کمزوری کا اعتراف کرتا ہوں، یہ جرت ہماری فوج میں نہیں، اور یہ بھی کہ ہماری فوج کی جو نفری غزنی کے حملے سے بچ کر آئی ہے اس پر ابھی تک مسلمانوں کی فوج کا خوف سوار ہے۔ تو اپنے سپاہیوں کو بتاؤ کہ یہ ہمارے دیوتاؤں اور مسلمانوں کے پیغمبروں کی لڑائی ہے۔ راجہ جے پال نے کہا انہیں بتاؤ کہ مذہب کی اس لڑائی میں جو ہندو مارا جائے گا وہ دوسرے جنم میں خوبصورت پرندوں کی شکل میں دنیا میں آئے گا اور کھلی فضاؤں میں خوشنما باغوں میں پھرتا پھرے گا، اڑتا پھرے گا۔ راجہ جے پال کے دماغ میں پنڈت سوار تھے، وہ حقیقت سے دور ہٹ گیا تھا۔ اس نے کہا معلوم نہیں کس کے گناہوں سے دیوتا ہم سب سے ناراض ہیں۔ قربانی کے لیے وہ لڑکی مل گئی ہے جسے پنڈت تلاش کر رہے تھے، اسے ٹیلوں والے مندر میں پہنچا دیا گیا ہے، 15ویں روز اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ ناظرین، چاند کی 15ویں روز اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ مہاراج، جرنیل نے کہا آپ کو برا لگے تو معاف کر دینا، فتح حاصل کرنے کے لیے ایک لڑکی کو ذبح کرنا کافی نہیں، فوج کے ہر آدمی کو ذبح ہونے کے لیے تیار ہونا پڑے گا، آپ کو بھی مجھے بھی، جب تک ہماری قوم ایسے بیٹے نہیں پیدا کرے گی جیسے یہ تھے جنہوں نے ہماری فوج کی 1 سال کی رسد جلا دی، اس وقت تک ہم مسلمانوں پر فتح حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ آگ مسلمانوں نے لگائی ہے؟ راجہ جے پال نے پوچھا۔ جی مہاراج، جرنیل نے جواب دیا، میں سیناپتی ہوں، آپ کی ساری فوج کا سردار ہوں، فوج کی ہر شکست میری شکست ہوتی ہے، میں حقائق اور حالات پر نظر رکھتا ہوں، میں وہموں اور خوش فہمیوں سے اپنا جی نہیں خوش کر سکتا، ایسا کروں گا تو آپ کا راج اور ریاست ناپید ہو جائے گی، آپ کا محل مسجد اور مسلمانوں کا مذہبی مدرسہ بن جائے گا۔ میں آپ کے ساتھ حقیقت کی باتیں کرنا چاہتا ہوں، یہ آگ مسلمانوں نے لگائی ہے، میں سنتریوں سے پوچھ چکا ہوں، آگ دیکھ بھی چکا ہوں، آگ سنتریوں کی غلطی سے لگتی تو کسی ایک جگہ لگتی اور سنتری خود ہی اس پر قابو پا لیتے، مگر یہ آگ 12-14 جگہوں سے شروع ہوئی اور پھیل گئی۔ مہاراج نے کہا تو کیا غزنی سے آگ لگانے کے لیے فوج آئی تھی؟ کیا شہر کی ساری مسلمان آبادی نے مل کر 12-14 جگہوں پر آگ لگائی ہے؟ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ آگ نہ غزنی کی فوج نے لگائی ہے نہ شہر کے مسلمان آبادی نے۔ جرنیل نے ایسا راجہ جے پال سے کہا، یہ کم از کم 10 اور زیادہ سے زیادہ 20 آدمیوں کا کام ہے، وہ جو کوئی بھی ہیں بہت دلیر ہیں، اس قسم کی آگ لگانے والے آگ میں جلنا بھی جانتے ہیں، وہ صرف جلانے کے لیے نہیں بلکہ خود جلنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ راجہ جے پال نے پوچھا، کیا ہم انہیں پکڑ کر زندہ نہیں جلا سکتے؟ وزیر ادے شنکر نے کہا، اگر ہم 10-20 مسلمانوں کو پکڑ کر زندہ جلا دیں گے تو کیا ہوگا؟ 10-20 اور آ جائیں گے، ہمیں ان کی اس آگ کو سرد کرنا ہے جو ان کی سینوں میں جل رہی ہے، اسے یہ لوگ ایمان کی شمع کہا کرتے ہیں، ہمیں ان کا ایمان ختم کرنا ہے۔
درخت کے پتے توڑ توڑ کر مسلتے رہنے سے درخت سوکھ نہیں جایا کرتے مہاراج، ان کی جڑ کاٹنی ہوگی۔ آگ پر آگ پھینک کر آپ اسے بجھا نہیں سکتے، آگ پانی سے بجھا کرتی ہے۔ آپ کو آگ کی طرح گرم ہو کر نہیں بلکہ پانی کی طرح ٹھنڈا ہو کر سوچنا پڑے گا۔ یہاں کے مسلمانوں پر آگ کی طرح نہیں برسیں، ان میں سے جو سرکردہ لوگ ہیں انہیں انعام دیں، دربار کے رتبوں اور عورت کے حسن و جوانی کے جال میں پھانسیں۔ میری نظر ماضی میں وہاں تک جاتی ہے جہاں محمد بن قاسم اس دھرتی پر نمودار ہوا تھا۔ اس نے شمال مغربی ہند میں اسلام پھیلا دیا تھا اور یہ مذہب محمد بن قاسم کے دور حکومت میں پھیلتا اور ہمارا مذہب سکڑتا سمیٹتا چلا گیا۔ محمد بن قاسم کے جانے کے بعد ہمارے پیشواؤں نے مسلمانوں کو اپنے رنگ میں رنگنا شروع کر دیا۔ تشدد اور دہشت گردی سے بھی اسلام کے فروغ کو روکا گیا اور دلکش طریقوں سے بھی۔ سب سے زیادہ کامیاب طریقہ یہ دوسرا ثابت ہوا۔ ہیرے جیورات اور عورت نے مسلمانوں کے معاشرتی سربراہوں کو نہ ہندو رہنے دیا نہ مسلمان۔ اسلام کمزور ہوتے ہوتے چند ایک مسجدوں تک رہ گیا ہے۔ انہیں جسمانی مار نہ دیں، انہیں روحانی طور پر مردہ کر دیں، انہیں پیار اور محبت کا دھوکہ دے کر ان پر اپنی تہذیب کا رنگ چڑھا دیں۔ راجہ جے پال نے کہا اگر ہم نے غزنی فتح کر لیا تو ہمیں یہ طریقے استعمال کریں گے۔ وہ 1.5 میل کے علاقے میں پھیلے ہوئے شعلوں سے دور کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ راجہ جے پال بیچ و تاب کھا رہا تھا۔ غزنی پر اس کا حملہ کچھ عرصے کے لیے ملتوی ہو گیا تھا اور غزنی والے فوج کے بغیر حملہ کر گئے تھے۔ اس آگ کا دوسرا اثر یہ ہوا کہ غزنی کے 2 مفرور قیدی نظام اور یزی اور بلخی راجہ کے ذہن سے اتر گئے۔ ہندو لڑکی کی رشی کو پنڈت ٹیلو والے مندر میں لے گئے تھے۔ ٹیلو والا مندر کوئی عمارت نہیں تھی، اس دور میں دریائے راوی کی گزرگاہ کوئی اور تھی، آج اسے بوڑھا دریا کہتے ہیں۔ شہر سے تھوڑی دور دریا سے ذرا سا ہٹ کر 1.5 میل لمبا چوڑا علاقہ ٹیلوں اور گھاٹیوں کا تھا۔ اس کی مٹی کالی اور چکنی تھی، وہاں سلوں کی چٹانیں بھی تھیں۔ بعض ٹیلے سلوں اور کالی مٹی کی آمیزش کے تھے، لمبے بھی، گول بھی اور مخروطی بھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے یہ قدرتی نہیں بلکہ انہیں تراش کر ان شکلوں کا بنایا گیا ہے۔ ان کے ارد گرد درختوں کا بہتات تھا لیکن ان کے اندر کوئی درخت نہیں تھا، نہ کوئی سبزہ۔ راجہ جے پال سے پہلے کسی دور میں ہندو کاریگروں نے پختہ مخروطی ٹیلوں کو تراش کر مندر کے مخروطی اور لمبوترے گنبدوں کی شکل دے دی اور ان کے اندر تراش تراش کر وسیع غاریں بنا دی تھیں جو بلند اور کشادہ کمرے جیسی تھیں۔ ان کی دیواروں اور دیویوں اور دیوتاؤں کے بت تراشے ہوئے تھے۔ ان کمروں کے اندر بھی کمرے تھے، تہ خانے اور بالا خانے بھی تھے۔ اس دور کے وقع نگار لکھتے ہیں کہ اندر جا کر انسان بھول جاتا تھا کہ وہ کہاں آ گیا ہے، اسے کوئی رستہ نہیں ملتا تھا، وہ اندر ہی اندر ٹیلوں کے اندر کھو جاتا تھا اور اسی جگہ کو ٹیلوں والا مندر کہتے تھے۔ لیکن وہاں پنڈتوں اور سادھوؤں کے سوا کوئی اور پوجا پاٹ کے لیے نہیں جا سکتا تھا۔ ایک تو اس کے لیے رہنما کے بغیر مندر تک کوئی پہنچ نہیں سکتا تھا کیونکہ ٹیلوں کے درمیان راستے بھول بھلیا جیسے تھے، چند قدم پر مڑتے اور بیشتر عجیب و غریب راستے جو کہیں نہ کہیں جا کر بند ہو جاتے تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اس جگہ کے متعلق مشہور تھا کہ یہ روحوں اور دیوتاؤں اور دیویوں کا مسکن ہے۔ انسانی قربانی اس مندر میں دی جاتی تھی۔ دور سے دیکھنے سے یہ علاقہ پراسرار اور ڈراؤنا لگتا تھا، کوئی اس کے قریب سے گزرنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ راجہ جے پال کے دور حکومت کے کچھ عرصے بعد جب سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملوں اور بت شکنی کا سلسلہ شروع کیا تو ٹیلوں کا مندر، جس کی فضا انسانی خون اور ہندوؤں کی غیر معمولی طور پر حسین عورتوں کی عصمت کے خون سے متعین رہتی تھی، اس کی نظروں سے بچا رہا۔ خدائے ذوالجلال نے محمود غزنوی کے مشن کو ہمیشہ کامیاب کیا اور اس کا مشن یوں مکمل کیا کہ راوی کا رخ بدل ڈالا اور سیلاب جو ہر سال آتا تھا ٹیلوں کے علاقے کو بہنے لگا۔ دیوی دیوتاؤں کے بتوں کو راوی کے کیچڑ میں تبدیل کر گئے، غائب کر دیا۔ پھر اسی کو راوی نے اپنی گزرگاہ بنا لیا۔ ٹیلوں والا مندر ہندوؤں کے کاغذوں میں رہ گیا۔
پہلے تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ جس رات راجہ جے پال کی رسد وغیرہ کے ذخیرے کو جانبازوں نے نظر آتش کیا تھا، جلا دیا تھا، اس شام میں سے ایک دو آدمی عمران بلازری کے گھر گئے تھے۔ وہ عمران کو اپنے پروگرام سے آگاہ کر کے چلے گئے تو دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ عمران نے دروازہ کھولا تو فاطمہ تیزی سے اندر آئی۔ عمران نے دروازہ بند کر دیا۔ ناظرین، آگے کیا ہوا، یہ کیوں آئی فاطمہ، یہ کہانی نے اس طرح رخ کیوں لیا، اس سب کو سننے کے لیے آپ ہماری اگلی ایپیسوڈ کا ضرور انتظار کرنا اور مجھے میری کی ہوئی محنت کی ضرور داد دینا، مجھے دعاؤں میں بھی یاد رکھنا، اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا، کمنٹ کرنا اور شیئر کرنا۔ اپنا بہت خیال رکھنا، مجھے دعا